बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने, मैंने शायद 3 दिन से नहीं किया वीलॉग, तो परेशान हो गए और समझ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हो गया। अल्लाह ना करे इस वक्त तक मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो लोग जिन्होंने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी मेरे मुतालिक की है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं अपने 124 पेट्रन्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनको मेरे दिल से उनका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अरशद शरीफ पे वीलॉग करूँगा। ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है, इसको मैंने किया, बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए वीलॉग, और इसको तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। और मुझे यकीन है कि जो मेरा एंड में मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन, वो मेरा दिल कहता है कि वो सही है। ये ऐसे ही है जैसे अगर जो आप में से कोई अमेरिका की स्पोर्ट्स हिस्ट्री फॉलो कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि ओजे सिम्पसन की एक ट्रायल हुई थी उसकी बीवी के कत्ल की। सारी दुनिया को पता था कि वो कातिल है, लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं हो सका, और फिर वो सिविल सूट में उसने डैमेजेस दिए उसकी बीवी की फैमिली को, लेकिन क्रिमिनली ही वॉज नॉट कन्विक्टेड टू बी द मर्डर। हालांकि सारी दुनिया को पता है। ये भी एक ऐसा केस है, सारी दुनिया को पता है कि कातिल कौन है और कातिल के पीछे हाथ कौन है, लेकिन पता नहीं वो कैफिर किरदार पहुँचाए जाएंगे कि नहीं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अरशद शरीफ की शहादत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। मैंने ज़्यादातर इसके ऊपर 2 सोर्सेज पे रिलाई किया है। एक जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है, 592 सफ़ात की रिपोर्ट है, उसको उमर शाहिद हामिद जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी के, उन्होंने, और डॉक्टर मोहम्मद अतर वही जो डायरेक्टर एफआईए, उन्होंने बनाई। मैं शुरू से आपको कह रहा था कि मैं उमर शाहिद हामिद को, उनकी फैमिली को जानता हूँ, और मुझे पता है कि वो बहुत ज़बरदस्त अफसर हैं। उनके वालिद साहब भी शहीद हुए थे, शाहिद हामिद साहब, जिनको MQM ने असैसिनेट किया था जब वो KESC के चेयरमैन थे, और वो एक पैशन लेके, कॉलिंग लेके ये पुलिस में आए कि मैं दहशत गर्दी को ख़त्म करूँगा। तो मुझे यकीन था कि वो करेगा, और मेरा यकीन अब बिल्कुल सही साबित हो रहा है। कुछ और मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है। ये याद रखें कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी 2 आदमियों की, ये फैक्ट फाइंडिंग थी, ये मालूमात हासिल करने के लिए थी, तफ्तीश करने के लिए नहीं थी। और इन्होंने 38 दिन में ये रिपोर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट शाये की है। मैं सबको एडवाइस करूंगा कि आप पढ़ें। मैंने उसमें से बड़ी चीज़ें निकाल के ये आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ, और फिर अपना तज्जिया है मेरा। ये 3 मुल्कों में गए, पाकिस्तान, UAE, केन्या। 38 दिन उन्होंने लगाए, जैसे बोला 592 पेज है एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअली जिसमें उन्होंने पूरी अपनी मालूमात की हैं वो 82 पेजेस के। बाकी जो पेजेस हैं वो एनेक्सेस हैं, तस्वीरें हैं और बाकी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट, आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो ये वीलॉग शायद आपके लिए इसलिए ठीक हो। पहले जी शुरू करते हैं अरशद शरीफ की हैरेसमेंट का। अरशद शरीफ के खिलाफ 16 FIRs रजिस्टर हुई थी, और मेरी नज़र में जो सबसे रिवीलिंग इंफॉर्मेशन थी ना इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में, वो ये थी कि SHO पुलिस स्टेशन मेमन गोट मलीर मोहम्मद अतीक रहमान के साथ जो इनकी बात हुई है, जो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी मुझे 10 अगस्त को SSP मलीर, जिसका नाम है मलिक इरफान बहादुर, उसने कहा कि यार फौरन ISI के दफ्तर पहुंचो। कहाँ पहुंचो? ISI के दफ्तर पहुंचो जो लकी स्टार के करीब है। कहता मैं वहां गया, वहां SSP था, 3 अफसर वहां मौजूद थे, और उन्होंने मुझे कहा कि यार और अफसरों ने, ISI के अफसरों ने मुझे कहा कि यार ये अरशद शरीफ के खिलाफ तुमने ये केस रजिस्टर करना है, इन्हें दफा के। कहते हैं इसने कहा कि यार मैंने इस केस के लिए तो, अगर सेडिशन अगेंस्ट स्टेट है, इसके लिए तो हुकूमत से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा फिक्र की कोई बात नहीं, अर्जेंट है, आप ये केस करें, इजाज़त ले ली जाएगी। उसके बाद जब ये केस रजिस्टर हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक और बंदा था जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा बाजवा, जो कि शाह लतीफ़ टाउन का पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है, और उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया। ये
پہلی ڈاکیومنٹڈ آفیشیل لیگل فیکچوئل ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ آئی ایس آئی ڈائریکٹلی انوالو تھی ارشد کے کیسز رجسٹر کرانے کی ڈائریکٹ. ویسے تو ہمیں عام طور پر سب کو پتا ہے, لیکن یہ تو ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ اب کیس ہے کہ آئی ایس آئی نے حکم دیا تھا. تو میں ابھی وہ جی ان کی بات کرتا ہوں ان کی پریس کانفرنس کی. اچھا, اس سے پہلے اب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اس سے پہلے 9 اگست کو سٹی میجسٹریٹ اسلام آباد, یہ موصوف کی تصویر ہے, غلام مرتضی چانڈیو صاحب, ان کے آپ ذرا جائیں پروفائل پہ ٹویٹر پہ تو آصف زرداری کی تعریفیں, آصفہ بھٹو کی تعریفیں, جی اے بھٹو, جیالہ, مطلب یہ اس نے اپنے قصیدے گائے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے. یہ کہتا ہے کہ جی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کہہ رہا ہے, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, میں نے جناب شہباز گل کی پریس کانفرنس مجھے بڑا طیش آیا, میں نے اپنے سینئر کو کہا کہ جی ان کے خلاف جو ہے نا کیس رجسٹر ہو, اور ایف آئی آر پہ رجسٹر ہوئی ارشد کے خلاف, شہباز گل کے خلاف, خاور گمن کے خلاف, سلمان اقبال اور ساروں کے خلاف. اسی دن یہ ذرا اب آپ دیکھیں, جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ آئی ایس آئی کا پاکستان ہے, یہ کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کو انہوں نے, اسی دن سیکرٹری انٹیریئر, ویسے تو بڑے کو بھلے صاحب لگتے ہیں یہ یوسف حمید کھوکر صاحب, یہ بائی دا وے 3 دفعہ رہ چکے ہیں انٹیریئر سیکرٹری, اور 2 دفعہ ان کا وٹا سٹا ہوتا رہا ہے اعظم سلیمان کے ساتھ, کیپٹن جو فوجی ہیں آرمڈ کور کے ہیں اور باجوہ کے کورسمیٹ ہیں. تو انہوں نے جناب یہ جو ہے نا, انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا, اجازت دے دی کہ جی یہ کیس جو ہے نا سیڈیشن کا شہباز گل کے خلاف ہو, اور اس کے بعد یہ رجسٹر, اس کے بعد ارشد کے خلاف اور خاور گمن کے خلاف اور اماد یوسف کے خلاف بھی کیا جائے. ساتھ ساتھ جی یہ کہتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر شریف نے بھی انسٹرکٹ کیا کہ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. حالانکہ بریگیڈیئر شفیق جو آئی ایس پی آر کا ہے, یہ ارشد شریف کا بڑا ایک زمانے بڑا قریبی دوست تھا, لیکن کیسے آپ دیکھیں ستم ظریفی کہ اس آدمی نے اسی ارشد شریف کے خلاف کیس دائر کرنے کے لیے کیا. میں ارشد شریف کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ارشد شریف کو 2018 میں ملا تھا جب میں اینکر تھا پبلک نیوز میں. مجھے انہوں نے بلایا تھا آصف غفور نے, اور انہوں نے وقت کی 2-2.5 گھنٹے کی بڑی کی. مجھے یہ بندہ یاد نہیں رہا, ایک لیفٹنٹ کرنل تھا, لیکن اس نے مجھے بعد میں یاد دلایا. اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا 3 اپریل کو. اب آپ کب سوچیں 3, اس لیے کہ 2 اپریل کو میں نے بڑا سخت ایک ٹویٹ کیا تھا باجوہ کے خلاف, اور اس کے بعد میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ باجوہ غدار ہے. اس نے مجھے کہا سر آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں بریگیڈیئر شفیق بول رہا ہوں. میں نے کہا نہیں یار سر, میں اس میں لیفٹنٹ کرنل تھا. میں نے کہا اچھا یار شفیق ویل ڈن, پروموٹ ہو گئے, مبارک ہو. کہتا سر ذرا ٹون ڈاؤن کریں, سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں, یہ ایسی بات نہیں ہے. اور جو آپ باجوہ کو یہ کہہ رہے ہیں ٹریٹر, میں نے شفیق کو ایک بھیجا کہ میسج, اس کو وہ میں نے میسج اس کو 2 میسج بھیجے. اس کے بعد میں نے کہا اچھا میں چپ کر کے دیکھتا ہوں. جب رجیم چینج ہوا نا, میں نے 10 اپریل کو شفیق کو ایک میسج بھیجا. میں نے کہا کہ, اور یہ ٹویٹ بھی میں نے کہا کہ یہ میرا, اس کا عنوان تھا غداری. میں نے کہا یہ میرا سب سے چھوٹا اور بہت ہی دکھ دینے والا ایک نوٹ ہے, جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر کو اگر کرٹیسائز کرتا ہے کوئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہے. اگر میں ایک آرمی چیف کی غداری کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فوج کے خلاف ہوں. میں اس فوج کے آرمی چیف کی غداری کو کال آؤٹ کر سکتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اسی ساتھ سے میں فوج کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فوج کے آرمی چیف کو اگر غدار کہوں تو میں فوج کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا, میں دونوں چیزیں کر سکتا ہوں. غداری ہوتی ہے, یہ چاہے جو مرضی کرے. یہ میں نے اس کو میسج بھیجا. دوسرا میں نے اس کو بھیجا, میں نے کہا کہ یار میری بات سن شفیق, باجوہ مسٹ ریزائن,
اور جو بھی چھوٹی موٹی، یہ میں 10 اپریل کی بات کروں، جو بھی چھوٹی موٹی اس کی رہی کسر اگر ڈگنیٹی کی رہ گئی ہے نا اور آنر کی رہ گئی ہے، اگر کوئی اس کے ڈس آنریبل ہے، اس کے کمینے شخصیت میں اگر رہ گئی ہے تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور یہ جو اتنی زبردست ہیمریجنگ ہو رہی ہے، جو خون بہ رہا ہے فوج کی ریپوٹیشن کا، یہ رک جائے. شفیق، یہ 1971، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 1971 اور 2007 سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور میں آپ کو اور آپ کا باس جو آفیشل آئی ایس پی آر کا ڈی جی، میں اس سے کہتا ہوں کہ کیا تم اس کو سب اچھا تو نہیں کہہ رہے. پھر میں نے اس کو 17 اپریل کو لکھا، میں نے کہا واٹ اے فال، کہاں گرا ہے جا کے باجوہ، یہ کیا اس نے سونامی چھوڑ دیا جو کہ قابو نہیں کر سکتا. اس نے لاہور گیرزن میں جا کے جو تقریر کی تھی وہ ڈیزاسٹر تھا. مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، مجھے لوگوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. یہ اس نے ایک چارج شیٹ لگائی ہے عمران خان کے خلاف، اور میں بلیو نہیں کر رہا تھا میری کانے کے میں کیا سن رہا ہوں. اور اس نے یہ جو ڈاکو لٹیروں ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، عمران کو گالیاں دے رہا تھا اور یہ لٹیروں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. یہ سٹوپڈ، ڈسگریس اور بے وقوفانہ اور بہت ہی ڈسگریسفل ایکٹ تھا. اور یہ اٹ واز اینڈ از ٹریزن، یہ غداری تھی اور غداری ہے. اس نے اپنے خلاف اور فوج کے خلاف کیس جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کر دیا. واٹ سپریم اسٹوپیڈیٹی، کتنی اعلیٰ درجے کی احمقانہ حرکت اس باجوے نے کی. جو میں نے کہا میں آپ کو شفیق کا سنا دوں اس کے کہ آپ کو پتہ چلے میں آج کا فتح مکہ کے بعد کا مسلمان نہیں ہوں. اچھا نا، اب میں آپ کو آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس پہ لے کے چلتا ہوں جو انہوں نے اس پہ کی کہ جی ہاں یہ تو اس کے پاس تو ہمیں کسی نے اس کو ہراس نہیں کیا، یہ تو بالکل خوش تھا، یہ کہیں سے بھی موجود. آپ کے آئی ایس آئی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف، یہ آپ کی اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہہ رہی ہے کہ جی اس کے خلاف کیسز کرو. آپ کا سیکرٹری انٹیریئر اس کے خلاف کیسز کرا رہا ہے، آپ کا سٹی میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے خلاف کیسز فائل کرو. جب یہ 9 تاریخ کو اس کے خلاف جب یہ سٹی میجسٹریٹ اور یہ سیکرٹری انٹیریئر نوٹیفیکیشن کیا نا، دیٹ از دا ڈے ارشد ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. اس کو پتا تھا اب معاملہ بہت سیریس ہو گیا. اس کے بھی اندر کوئی دوست ہوں گے ایس آئی میں بتا گیا ہوگا. تو پہلے تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے افتخار بابر، اب ان سے کوئی پوچھے اوے کم بختو، اوے کم مکلو، او بیوقوفو، اور اس ملک کے مجرم کرمنل، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے ملک کے سامنے آ کے اتنا بڑا جھوٹ بولا. یہ میں جنرل عاصم کو خطاب کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم صاحب آپ ان سے پوچھیں، آپ یہ رپورٹ پڑھیں، آپ بلائیں عمر شاہد حامد کو، اس سے کہیں آپ کو پریزنٹیشن دے، ڈائریکٹلی آپ کو دے، کوئی اور نہ بیٹھا ہو، ایک آپ کا صرف نوٹ ٹیکر ہو اے ڈی سی یا کوئی اور بندہ، اور ڈائریکٹلی اس سے پوچھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بڑے جھوٹے ہیں، آپ کو کس طرح مس گائیڈ کر رہے ہیں، خاص طور پر ندیمہ جو. دوسری بات، عاصم صاحب کس منہ سے آپ نے، اب یہ آپ کو پتہ چل گیا، اب کس منہ سے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے جس منہ سے آپ ارشد شریف شہید کی والدہ کے پاس گئے اور ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی اپنی آئی ایس آئی کو کہ جی آئی ایس آئی ملوث نہیں ہے، یہ دیکھیں کرنل نعمان اتنی داڑھی ہے، یہ تو اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، اور فیصل نصیر بھی ساتھ اور اپنی بیویاں لے گئے. مطلب جنرل عاصم صاحب آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہے؟ آپ یہ رپورٹ پڑھے، آپ کے تو چاروں طبق روشن ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ سورڈ آف آنر ہے. تو آپ کو تو ایک سیکنڈ میں، اور آپ خود ڈی جی ایس آئی رہے ہیں، ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، آپ کو تو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. تو آپ ذرا پوچھیں کہ کیا گزری ہوگی اس ماں کے دل پر جب فوج کا سپہ سالار آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ پورے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، کہ یہ جو لوگ دستانے پہنے ہوئے جن کے ہاتھ میں لت پت ہے ارشد شریف کا خون، ان کو لے کے آئے اور مجھے کہہ رہے ہیں یہ قاتل نہیں ہے. تو جنرل آصف صاحب یہ بھی ہے. آگے چلتا ہوں. ارشد 10 اگست کو گیا، 30 دن کا ویزا تھا، 9 ستمبر تک اس کا ویزا تھا. 19 اگست کو اس کے پاس ایک صاحب آتے ہیں سلیم عبداللہ دبئی کے سی آئی ڈی سے، 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بات کرتے ہیں. یہ کنفرمڈ ہے کہ وہ فون پہ تھے کہ اپنے پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ.
وہ چلے گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. ان کا یار وہ آیا ہوا تھا, اس کا نام سلیم عبداللہ, اس نے مجھے کہا 48 گھنٹے میں تم چھوڑ دو. اس کے لائر نے بھی یہ کہا, شعیب نے, اسی رپورٹ میں, کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ آیا ہے, اس نے کہا جی 48 گھنٹے. اور وہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے ملک میں جائیں جہاں پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہو. آپ بس اب آپ سوچیں, کہتا ہے ہم تو پریشر لے سکتے ہیں لیکن اور کچھ ایسے ملک نہیں ہیں جو پریشر نہیں لے سکتے. کون سا پریشر یہ لوگ لے سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے شاید ان کو کہا ہوگا کہ اس کو یہیں فارغ کر دو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم فارغ نہیں کریں گے, ہم اسے کہیں گے ملک چھوڑ کے چلے جائے. اس لیے اس کو یہ کہہ رہا ہے, ابھی سوچیں, یہ سلیم عبداللہ CID کا افسر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار میرا مشورہ ہے ایسے ملکوں میں نہ جاؤ جو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک UAE اتھارٹیز نے بالکل فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کوئی کوپریشن نہیں کی. اس وقت بھی نہیں کی جب وہ گئے, انہوں نے کہا میں سلیم عبداللہ سے ملاؤ, اور آج تک کوئی نہیں کی. وہ نہیں کریں گے, وہ پولیس اسٹیٹ ہے, وہ کیسے کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا بندہ پاکستان میں اتنا طاقتور تھا کہ وہ دبئی اور UAE کے حکمرانوں کو یہ کہہ دے کہ تم اس بندے کو 48 گھنٹے میں ڈپورٹ کرو, نکال دو. ہاں سلیم عبداللہ نے اس کو کہا کہ ہمیں آرڈر ملے کہ آپ کو ڈپورٹ کریں پاکستان, وہ ہم نہیں کریں گے, آپ کو میں کہتا ہوں 48 گھنٹے میں آپ نکل جائیں, کوئی بندوبست کریں. تو کون ایسا بندہ تھا پاکستان میں جو کہ ان کو حکم دے سکے اور جس پر انہوں نے عمل کیا اس کو نکالنے کا؟ اور کیوں UAE کے جو انسپیکٹر تھا سلیم عبداللہ نے اس کو کہا کہ تم یار ایسے ملکوں میں جاؤ جو کہ پاکستانی حکومت سے دوستی نہ رکھتی؟ اس لیے اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں, اس لیے اس نے کہا اس کو بچانے کے لیے. یہ صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ باجوہ 10 اگست کو گیا تھا سینڈرسٹ, وہ پریڈ کو دیکھنے کے لیے واپس آیا. اپنے بیٹے سعد کے 2 ٹوئنس پیدا ہوئے, وہ 7, 8, 10 دن یہ اپنا جہاز لے کے رنگ رنگلیاں مچاتا رہا. تو اتنا, اب آپ آگے 2 and 2 خود ہی بنائیں. اچھا جی, ہٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. استغفر اللہ, معافی. 20 اگست کو ارشد پہنچتے ہیں کینیا, 63 دن رہتے ہیں. 23 اکتوبر کو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہٹ کی میں آپ کو تھوڑی سی کہانی دوں. ارشد کا جی قتل ہوا ہے 23 اکتوبر کو تقریباً رات 9:30 بجے. 4 لوگ GSU کی یونٹ ہے جو کہ بڑی ہائیلی اسپیشلائز یونٹ ہے جو ٹیررسٹ کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, ان کو مار دیا گیا جب وہ ایک لینڈ کروزر میں ٹریول کر رہے تھے. خرم جو چلا رہا تھا, وقار کا بھائی, یہ ان کے ایمونیشن ڈمپ سے آ رہے تھے مگادی نیروبی سڑک پہ, اور اس سڑک سے 600 میٹر پہلے ان کے اوپر فائر کیا گیا. بعد میں پتہ چلا 9 گولیاں لگیں, ڈرائیور کو مجزانہ طور پر کچھ نہیں ہوا, ارشد شریف شہید ہو گئے. یہ GSU ٹیم کی کمپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ. اس کو کمانڈ کر رہے ہیں ڈپٹی کمانڈنٹ اس پولیس ٹریننگ اکیڈمی کا GSU کی. اس کے پاس گاڑی بھی کمانڈنٹ کی پرسنل سٹاف کار ہے, اس کا ڈرائیور ہے, اور 2 کانسٹیبل اس نے ساتھ, یہ 4 بندے تھے. اس کو کہا گیا تھا کہ جی ایک مرسیڈیز جو ہے وہ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا آپ کو سمجھ آئے گی کہ آگے گیم چل گیا تھی. اس کو بتایا گیا تھا جی مرسیڈیز جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہے, اس کے اندر ایک بچہ بھی کڈنیپ ہو گیا ہے, اور وہ 100 کلومیٹر دور ہے, اور ہو سکتا ہے وہ تنزانیہ لے کے باہر جائے, اس لیے گاڑیاں جو چوری ہوتی ہیں وہ تنزانیہ جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ جو ڈرٹ, یہ جو کچی سڑک ہے جو نیروبی مگاڈی روڈ ہے, اس سے ایک پگڈنڈی نکلتی ہے کچی روڈ جو ایمو ڈمپ کی طرف جاتی ہے, اور ایمو ڈمپ کی طرف سے آگے تنزانیہ کے بارڈر جاتی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں جی, یہ ایک ایسا ٹی ہے, یہ ہے تنزانیہ نیروبی اور مگاڈی سڑک, اور یہ جو میرا ہاتھ ہے یہاں سے سڑک جا رہی ہے ایمو ڈمپ کی طرف, ایمو ڈمپ کی طرف سے آگے تنزانیہ. اب ان کو ناکا لگانا چاہیے جہاں یہ ٹی ہے, انہوں نے ناکا لگایا کچی سڑک پہ. اب آپ سوچیں, انہوں نے ناکا لگایا کچی سڑک پہ. اچھا, اب میں اس علاقے پہ ذرا آتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ آنیسٹلی یہ جو بات ہے نا, یہ ایسی ہے کہ کمانڈر ایس ایس جی تربیلا میں زرار کمپنی جو ان کی اسپیشلسٹ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے, اس کے کمانڈر کو کہتا ہے
کہ بھائی بندے لے کے جا, یہ میری لے کے جا آرمڈ کار جو آرمڈ پروف ہے, اس کو لے کے جا اور ناکا لگا تربیلا روڈ پہ جو کہ پنڈی کی طرف جا رہی ہے, اس لیے کہ کوئی گاڑی میرپور میں چوری ہو گئی ہے, وہ جا رہی ہے پنڈی کی طرف, ادھر ناکا لگا. مطلب یہ ایسی بات ہے جس طرح کی یہ جی ایس یو یونٹ ہے, یہ اسی طرح کی اسپیشلائز یونٹ ہے جیسے ہماری زرار کمپنی ہے. اور اللہ معاف. میں تو یہ جب دیکھ رہا تھا نا تو میں کہہ رہا تھا یہ اس بیچارے کے ساتھ, بیچارے جس طرح ایک جانور نہیں ہوتا, ایک خرگوش نہیں ہوتا ہے, اس کو ہاؤنڈ ادھر سے کتا, ادھر سے ایسے بھیڑیے پڑ کے بیچارے کو باہر لے جا کے اور کتنی بے دردی سے اس کو مارا. اچھا مار تو دیا, گاڑی آئی مار دیا. اب یہ بہت ایشوز ہیں اس ہٹ کے. پہلے تو جی انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, پولیس نے ہم تو غلطی سے مار دیا, جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ہم تو سمجھتے تھے فلانا ہوتا. پھر انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہ ایسے تو ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی, انہوں نے ہم پر فائر کیا اور ہم نے جوابی فائرنگ میں ان کو مار دیا. پھر کہتے ہیں جی جو پوچھا گیا تم کیوں نہیں گئے, یہ ساری رپورٹ ہے ٹیسٹمنی, میں اپنی نہیں کہہ رہا, ہم نے نہیں بھاگے اس لیے کہ جی ہمارا بندہ انجر ہو گیا تھا. اور کہتے ہیں جی انجر کیا ہوا تھا, اس کی گولی یہ ادھر پام اندر گئی, دوسری طرف سے نکلی تھی, سیریس انجری. لیکن اس نر کے بچے نے سلطان رائی کی طرح, وہ ایک بڑی M4 ٹائپ رائفل ہے, وہ آپ اس کی ابھی امیج دیکھیں, وہ اس نے ایک ہاتھ سے کندھے سے لگا کے 3 گولیاں بھی چلائیں. پہلے کہتے ہیں اس نے چیخ ماری, پھر کہتے ہیں جی اس نے گولیاں فائر بھی کر دی, 3 گولیاں وہ فائر بھی کر گیا نر کا بچہ. تو میں نے کہا جی آپ نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا وہ جب گاڑی آگے گئی, کہ نہیں جی, حالانکہ وہ خرم اپنے ٹیسٹمنی میں کہتا ہے کہ میں کوئی 10 کلومیٹر کی رفتار پر سلو ڈاؤن ہو گیا تھا جب میں نے پتھر دیکھے, اس لیے میں سمجھا ڈاکو ہے, پھر میں آگے چلا گیا, مجھے کسی نے نہیں روکا, فلانا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا بندہ بیمار تھا, وہ کہتے ہیں چلو بندہ بیمار تھا, سوری انجر تھا. اس کے بعد وہ جناب وہ پتہ نہیں 10-15-20 منٹ ٹارچوں سے وہ جو ان کی کیسنگز ہوتی ہیں بلٹ کو وہی ڈھونڈتے رہے. تو انہوں نے کہا بندہ اتنا تمہارا زخمی اور تم یہ کر رہے ہو, انہوں نے کہا کوئی سوال نہیں, یہ اس بندے نے ایک ہاتھ سے کیسے فائر کیا, ہمیں نہیں جی پتا. مطلب کسی چیز کا انہوں نے پتا. اور بھائی آپ یہ کھڈ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کھڈ میں تو بیٹھ کے ایمبوش لگایا جاتا ہے, ناکا تو سامنے سڑک میں کھڑے ہو کے لگاتا ہے, یا ڈچ میں کیوں بیٹھے, ہمیں نہیں جی پتا. آپ نے ناکا یہ 600 میٹر کچی سڑک میں کیوں لگایا, یہ جو جنکشن ہے سڑک کا ادھر کیوں نہیں لگایا, کہ آپ جو نیروبی مگاڈی کی سڑک پہ آنے والی گاڑی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں اور ادھر سے بھی آنے والی گاڑی کو دیکھ, ہمیں نہیں پتا. اور بھائی گاڑی تو ایمو ڈمپ کی طرف سے آ رہی تھی, تنزانیہ سے آ رہی تھی نیروبی کی طرف, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی تنزانیہ جا رہی تھی, اس میں کیوں فائر کیا؟ وہ جی بس کوئی بات, یہ 4-5 گاڑیاں جو پہلے نکل گئی تھی ان پہ نہیں فائر کیا, اس میں کیوں کیا؟ اچھا ادھر سے ایک آدمی جا رہا تھا, اس کو آپ نے کہا کہ یار ایمو ڈمپ کی طرف سے, تنزانیہ کے بارڈر کی طرف سے ہماری طرف کوئی گاڑی آئے تو ہمیں اطلاع دینا. آپ نے کہا تھا ہاں جی کہا تھا, اس کا نمبر آپ کے پاس ہے, ہاں جی ہے, نمبر دو, نہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب رپورٹ میں ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر. اچھا جس آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں گولی لگی ادھر سے نکلی, اس کا نام موٹیکو ہے, موٹیکو کانسٹیبل. انہوں نے کہا یار ہمیں اس سے ملاؤ, نہیں جی وہ اسپتال میں ہے. پھر جب کہا کہ جی اسپتال کہاں ہے, کہ ہمیں پتہ نہیں جی اسپتال میں, یا گھر چلا گئے, شاید گھر چلا گئے. اور یہ مانتے رہے کہ ہمیں بتاؤ, یہ جھوٹ, کبھی بھی وہ انجرڈ نہیں تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے اس کو نہیں دکھایا, کوئی بیلسٹک رپورٹس نہیں دکھائی گئی. کلیئر کنکلوژن ان کا جی یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے, اور یہ کنفرم راجہ ثناءاللہ نے بھی کر دیا, اور جتنے لوگوں نے رپورٹ کی ان سب نے کہا کہ جی یہ ٹارگیٹ. لیکن ان کی ایک بہت اور انٹرسٹنگ کنکلوژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ موونگ گاڑی پر فائرنگ نہیں ہوئی, یہ اسٹیشنری وہیکل کے اوپر فائرنگ ہوئی, جس طرح کی ہم نے اس کی فارم دیکھی ہے. اور ارشد کو یا تو گاڑی کے باہر مار کے پھر بٹھایا گیا ہے, یا گاڑی میں بڑے کلوز رینج پہ اس کو فائر کر کے مارا گیا ہے, اس لیے کہ جو بلٹ اس کے نیک کے ہے, جو پیچھے نیپ آف دا نیک سے نکل کے اور اس کے اسکل سے نکلتی ہے, وہ اس کی ٹریجیکٹری امپاسبلٹی ہے کہ کسی نے گاڑی باہر سے فائر کیا موونگ گاڑی پہ, کہ وہ جناب
جو اس کی سیٹ ہے اس میں تو نہ جائے, سیٹ کے اوپر سے جائے, پھر ایسے نیچے جائے, پھر اس کے گردن کو لگے اور پھر آگے جائے. وہ کہتے ہیں اٹ از اے بیلسٹکلی امپاسبل کہ آپ گولی کو ایسے چلا رہے ہیں. تو اور ان کو اس طرح, تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہٹ تھی, انہوں نے بھی کہہ دیا, سب نے مان لیا. اب جناب اس کے متعلق نا ایک اور بہت خطرناک چیز ہے, وہ ہے وقار, جو ایک بہت سینٹرل کیریکٹر ہے اس میں, جس کا بھائی خرم چلا رہا تھا. اس کا کنیکشن کینین انٹیلیجنس سے, کینین پولیس سے, جی ایس یو سے اور پاکستان کی آئی ایس آئی سے. جب انہوں نے وقار کو کر رہے تھے بات, سٹیٹمنٹ لے رہے تھے, کوشچن کر رہے تھے, بڑا خوش تھا. پھر 3 دن بعد اکڑ گیا. انہوں نے جب اس سے مانگی کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی دیں, فوٹیج دیں اس کمپلیکس کی جہاں ارشد ٹھہرا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی میں آپ کو نہیں دے سکتا جب تک مجھے جو ہے نا بریگیڈیئر فہیم رضا جو آئی ایس آئی کمانڈر اسلام آباد میں, وہ مجھے کلیئرنس نہیں دیتے, میں ان سے پوچھ کے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لے کر آج تک وقار نے زیرو کوآپریشن کی ہے اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے. انہوں نے بڑا اس کو مانگنے کی کوشش کی, وہ نہ اس نے ان کو یہ دی سی سی ٹی وی, نہ اس نے اس کے بعد کوئی کوآپریشن کی ہے اس کے ساتھ. دوسری چیز, جب پاکستان ہائی کمیشن کے لوگ ارشد کے اپارٹمنٹ میں آئے چیزیں لینے کے لیے, تو وقار بھی وہاں تھا. تو جب انہوں نے چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دی تو وقار نے کینین نیشنل انٹیلیجنس سروس کو فون کیا اور کہا کہ جی یہ چیزیں لینے آئے. اس نے کینین نیشنل انٹیلیجنس سروس کو فون کر کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں لے, انہوں نے کہا جی کو روک دو, مت لو. انہوں نے اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر بھیجا, حالانکہ کینین نیشنل انٹیلیجنس سروس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, بالکل بھی نہیں. لیکن وہ ہائی کمیشن والوں نے اڑ کے ڈھوک کے انہوں نے کہا جی ہم تو لے کے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد وقار کے پاس اس نے کہا تھا جی میرے پاس جو یو ایس بی ڈرائیوز تھی نا, وہ میں نے نیشنل انٹیلیجنس سروس کے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا. انہوں نے کہا ان کو کیوں دیا, ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ ایکچولی اس کے پاس, ان کے بعد اس کی بیوی شمائلہ, 2 بیوی ہیں اس کی, مورین ہے اس کی کینین بیوی ہے, اور شمائلہ اس کی پاکستانی بیوی ہے. وہ شمائلہ کے پاس تھی جہاں سے انہوں نے یہ ایف ایف ٹی میں وہ ڈرائیوز لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ کس قسم کا جھوٹا آدمی, ہمیں تو اس نے کہا تھا ادھر ہے, ابھی دس لے لی. اب آپ آگے دیکھیں انٹرسٹنگ, اب یہ ارشد کی اسیسنیشن شہادت کے 1 ہفتے بعد یہ اس کی پینٹ ہاؤس میں ہے, یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم عمر شاہد احمد اور اطہر اور وقار, یہ جا کے جب وہ دیکھ رہے ہیں, سب انسپیکشن کر رہے ہیں, تو ان کو باتھ روم میں سے ایک عورت کا گارمنٹ ملا. انہوں نے کہا یہ کس کا ہے, وہ بڑا گھبرایا, کہتے یہ میری بیوی مورین کا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ جب سے ارشد کی شہادت ہوئی ہے اور آج تک 1 ہفتہ گزر گیا ہے, ادھر تو کوئی آئے نہیں ہے, تو یہ تمہاری مورین کے کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں اس کے باتھ روم میں. اوبیسلی وہ آئی تھی, کچھ کیا ہوگا, کوئی صفائی, کوئی چیزیں کی. ارشد کے پاسپورٹ بھی وہاں سے ملے, اور اس سے جب پوچھا کہ یار اس کے پاسپورٹ جو ہیں اور یہ یو ایس بی ہے, یہ تم نے پہلے کیوں نہیں ہینڈ اوور کیے ہائی کمیشن کو؟ تم کہتے ہیں یو ایس بی میں نے نیشنل انٹیلیجنس سروسز کو دے دیا ہے, پاسپورٹ کا تم گول مول کر کے, یہ دونوں چیزیں یہاں ہیں. کوئی جواب نہیں اس کے پاس. اب سے میں نے جیسے کہا اس نے ابھی تک کوئی کوآپریشن نہیں کیا. میرا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ آدمی بہت ایک سینٹرل کیریکٹر ہے اس پوری ہٹ میں, بڑا لنچ پن ہے, بڑا پرسن آف گریٹ انٹرسٹ ہے, اور اس کے جو تعلقات ہیں فہیم رضا کے ساتھ, اور اس کے جو کنیکشنز ہیں نیشنل انٹیلیجنس سروس کے ساتھ, اور آئی ایس آئی کے اور نیشنل انٹیلیجنس سروس کے جو کنیکشنز ہیں, یہ سب مل کے نا یہ ایک بہت ہی گھنونا ایک یہ سازش بنائی گئی ہے. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. اچھا جی, اور اس میں کون کون سے کیریکٹرز ہیں یہ آپ بڑی غور سے سنیں. میں 592 پیجز کا نچوڑ دے رہا ہوں. ارسلان ستی, ڈپٹی ڈائریکٹر جو آئی ایس آئی کا, جو یو اے میں پوسٹڈ ہے, بہت ہی بدنام زمانہ آدمی ہے, اور مبینہ طور پر الیجلی یہ باجوہ کا فرنٹ مین ہے. یہ مجھے آج سے 4-5 مہینے پہلے, مچ بیفور ارشد شریف,
مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس کا فرنٹ مین ہے, ان کی جو پراپرٹیز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ویلتھ ہے, اور اس کے جو بیٹا ہے سعد, یہ اس کی خاص طور پہ جو سیفٹی ہے اس کے لیے, بیکاز اپریل کے بعد بہت ڈر ہو گیا تھا باجوہ کو کہ اس کی فیملی کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو. سعد ادھر ہے, اس کا دوسرا بیٹا لنڈن میں ہے, تو ارسلان ستی بہت اس قسم کا یہ بچاوا اس کا کر رہا تھا. یہ ٹیم کو نہیں ملا جب یہ ٹیم گئی دبئی, اور حالانکہ کونسل جنرل کا جی میں اس کو کہتا رہا ہوں, بعد میں یہ ملا پاکستان میں اس کو بلوایا, کہتا جی میں ان دنوں میں بیمار تھا. تو نے کہا اچھا آپ کو تو بتا دیا ہوگا کونسل جنرل, حال کے کونسل جنرل نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو. کہتا ہے جی جب یہ ارشد تھا نا 9 اگست سے لے کر 20 اگست تک, تو میں تو 19 اگست میں تو جی اس دن ان 10 دنوں میں ٹرکی میں تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹرکی میں کیا کرے تھے؟ کوئی میں چھٹیوں میں گیا تھا, یہ دیکھیں جی میرا پاسپورٹ ہے, یہ میرے ٹکٹس ہیں, یہ سارا پروف. یہ بالکل جھوٹ ہے, بکواس ہے. انٹیلیجنس کا آدمی تھا, اس کے پاس تو شاید 4 پاسپورٹ ہوں گے اور پتہ نہیں اس کے پاس کتنے اور ٹکٹ ہوں گے. یہ لے کے ضرور گیا ہوگا اپنی بیوی بچوں کو, پتہ نہیں وہاں کر کے ادھر سے آگے یہ کیا کرتا رہا ہے اس پیریڈ میں, ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتا رہا ہے. ان دیٹ وی ڈونٹ نو. یہ بہت خطرناک آدمی ہے, پرسن آف گریٹ انٹرسٹ. دوسرا میری نظر میں فیصل واؤڈا ہے. فیصل واؤڈا نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی میں آخری دنوں تک ارشد شریف کے ساتھ بڑی کلوزلی ٹچ ہے, میرا فون ہے اس میں سارا ہے, آپ فورینسک کر لیں, فلانا کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر. اور کہتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قتل میں ملوث نہیں ہے, لیکن اس کی پلاننگ جو ہے پاکستان میں ہوتی. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس کو کہا تم آؤ, پہلے تو آیا نہیں, پھر اس کو بلایا, اس سے کہا جواب دو. اس نے کہا مجھے ریٹن کوشچنز بھیجو. اس کو 7 سوال دیے گئے, آج تک اس کا جواب نہیں دیا. حالانکہ 21 نومبر کو بڑی اس نے کہا کہ میں بڑا کوآپریٹ کر رہا ہوں. یہ کوئی نہیں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس نے زیرو کوآپریشن کے. میری نظر میں یہ بھی بہت بڑا سینٹرل کیریکٹر ہے, اور اس کا بہت بڑا رول ہے ارشد کو اس پوزیشن میں لانے کے جہاں پر ارشد جو ہے بالکل ہیلپ لیس تھا. میں ویری سسپیشس آف دس مین. اس کا بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ابھی جی کنکلوژن پہ آ رہا ہوں, لمبی ہو گئی ہے لیکن بہت ضروری تھا یہ ویلاگ کرنا, اگر آپ نے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا. پہلے جی کون ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوا ہے اس اسیسینیشن سے؟ کلیئرلی پرائما فیسی سب کو پتا ہے, جنرل باجوہ اور شریف میں کون؟ نواز, شہباز, مریم, حسن, حسین, سلمان, یہ ہے. دیز آر دا پیپل ڈائریکٹلی جو بینیفٹ ہوتے. اسیسینیشن واز کلیئرلی ٹارگیٹڈ, جیسے رانا ثناءاللہ نے بھی کہا اور یہ رپورٹ بھی کہتی ہے. ارشد ہاؤنڈ آؤٹ ہوا ہے پاکستان سے ISI کے کہنے پر, یہ بھی ہمیں کنفرم اب ہو گئی آفیشلی. یہ ہے کہ ISI کے جو افسر تھے جنہوں نے SHO میمن گوڈ کو کہا, SSP عرفان بہادر کے کہنے پہ بلایا اپنے دفتر کہ تم نے یہ کیسز رجسٹر کرانے ہیں, وہ کس نے ان کو آرڈر دیا؟ اپنے طور پر انہوں نے کیا؟ ان کا دماغ خراب ہے کہ اپنے طور پہ کریں گے؟ ایک سیکٹر کمانڈر یا جونیئر آدمی, کوئی میجر کپتان ہوگا یا کرنیل ہوگا میکسیمم, شاید کس نے آرڈر دیا ہوگا؟ اسلام آباد سے آرڈر آیا ہوگا. اسلام آباد سے آرڈر کس کا آیا ہوگا؟ سوچیں, DGC کا, میجر فیصل نصیر. میجر فیصل نصیر کو بھی کتے نے کاٹا کہ وہ آرڈر دے گا, اس کو کس نے دیا ہوگا؟ ندیم انجم کو. ندیم انجم کیوں کہے کہ ارشد شریف کے خلاف کرو, اس کو کس نے آرڈر دیا ہوگا؟ جنرل باجوہ. یہ آپ لنک کر لیں. دس از ہاؤ یہ FIR ہوئی ہے میمن گوڈ کے تھانے میں. کلیئرلی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وقار نے کیوں CCTV کا ڈیٹا ریفیوز کر دیا ہینڈ اوور کرنے سے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو, جو انہوں نے مانگا تھا اس سے. کس کی آئیڈینٹی کو بچایا جا رہا ہے؟ جو اس کو ملنے آئے, یا جو ادھر اس کے پینٹ ہاؤس میں یا اس بلڈنگ کی ریکی کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی آئیڈینٹی کو یہ ماسک کر رہے ہیں؟ اور یہ اس نے کیوں کہا کہ میں آپ کو دوں گا جب مجھے کلیئرنس ملے گی بریگیڈیئر فہیم رضا جو ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہے, اس کی کلیئرنس کے بعد. اور اس کے بعد سے اس نے ریفیوز کر دیا کوآپریٹ کرنا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے. سوال ہے آپ کے لیے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کمانڈانٹ ہے GSU ٹریننگ اکیڈمی کا, اتنا سینئر آدمی ہے, اتنی یہ اسپیشلائز یونٹ ہے کینین پولیس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے,
اس کو کتنے ایک سینئر افسر نے, کس لیول کے افسر نے اس کو آرڈر دیا ہوگا کہ اس بندے نے اپنی گاڑی دی, اپنا ڈرائیور دیا, اپنا ڈپٹی کمانڈنٹ کو کہا فوراً جاؤ اور کیری آؤٹ دس ہٹ. لازمی بات ہے, ان کو تو پتا تھا ہٹ کر رہے ہیں. وقار نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے کیوں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہائی کمیشن پاکستان کے لوگ آئے ہیں, یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں, ان کو دینی ہے کہ نہیں دے رہی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں دینی. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ آئی ایس آئی اور کینین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا, ان کی بہت سٹرونگ ٹائز بن چکی تھی جس زمانے میں ہم یہ وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے, خاص طور پہ ٹی ٹی پی, داعش, القاعدہ اور اس قسم کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے, اس لیے کہ وہاں بھی انہی کی ایک انہی کا ایک حصے کی ایک آرگنائزیشن بنی تھی الشباب کے نام سے, جو صومالیہ میں بہت سٹرونگ تھی, لیکن صومالیہ, کینیا جو ان کے بارڈر پہ, اور یوگینڈا میں بہت ایکٹیولی آپریٹ کرتی تھی. اور اس الشباب نے کینیا میں 2013 میں اور 2019 میں بڑے سخت ٹیررسٹ ایکشنز کیے تھے. 81 بندے مارے گئے تھے. انہوں نے ایک ہوٹل کو بوم کیا تھا اور ایک مال میں انہوں نے فائرنگ کی تھی. تو یہ کوآرڈینیشن آئی ایس آئی, نیشنل انٹیلیجنس سروسز, کینیا, وقار جن کا بہت کلوز ہے, یہ اس طرح کی کوآرڈینیشن ہو رہی تھی. یہ سوال ہے کہ اگر یہ ہم مفروضہ لے کے چلتے ہیں کہ یار یہ تو ہے کہ ہٹ تھی, یہ بھی ہے کہ جی ایس یو نے کیری آؤٹ کی, یہ بھی ہے کہ وقار اور نیشنل انٹیلیجنس سروسز کا کنیکشن ہے, یہ بھی ہے کہ وقار کا اور آئی ایس آئی کا بھی کنیکشن ہے, یہ بھی ہے کہ آئی ایس آئی نے ارشد کے خلاف کیسز دائر کیے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم, میجر جنرل فیصل نصیر, بریگیڈیئر فہیم رضا, آئی ایس آئی کا جو سیکٹر کمانڈر کراچی کا, اور وہ 3 آئی ایس آئی کے افسر جو تھے, دے آر پیپل آف گریٹ انٹرسٹ. جس طرح لنڈن کی پولیس کہتے ہیں وی ہیو اے پرسن آف انٹرسٹ, آر دیز پیپل آف انٹرسٹ. اگر ہیں تو ان سے سوال کیے جائیں, یہ آپ کا سے سوال ہے. اب جی لنڈن کنیکشن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی تسنیم حیدر کی جو ٹیسٹیمنی ہے نا, میری نظر میں وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اس لیے پہلی دفعہ ایک پبلکلی ایک آدمی نے کہا کہ جی میرے خلاف ایویڈنس ہے, میرے پاس ایویڈنس ہے کہ نواز شریف, مریم صفدر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اس ہٹ میں. اس لیے کہ ہمیں پیچھے کا جو کنیکشن تو پتہ چل گیا, لیکن اب لنڈن کا کنیکشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی سیورل میٹنگ ڈسکرائب کرتا ہے نواز کے ساتھ. اس نے کہا کہ اس سے شوٹر مانگے گئے عمران کو مارنے کے لیے, ارشد کے لیے کچھ کہا, یہ انکاری ہو گیا. ناصر بٹ واز دی انٹرلوکیٹر, یہ کہتا ہے میں 4 سال سے ان کا اسپوکس پرسن ہوں. کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے میں نہیں کہہ سکتا. پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہتا ہے مجھے ناصر بٹ نے ڈائریکٹلی کہا کہ مریم صفدر کے آرڈرز ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کیا جائے. پھر کہتا ہے جی 22 اکتوبر کو مجھے ناصر بٹ کہتا ہے او تو فکر نہ کر تسنیم, اسی انہوں پھاڑ لیا, وہ قابو آ گیا. اور کہتا ہے جی اگلے دن 23 اکتوبر کو اس کو شہید کر دیا گیا. پھر اس نے ایک بڑی ایک دردناک بات کی. اس نے کہا جی میں نے ارشد کو ٹارچر کرتے ہوئے کی ویڈیو ناصر بٹ کے فون پہ دیکھی ہے. یہ بڑی, اب دیکھیں یہ بندہ کوئی ایسی ہوائی فائر نہیں کر رہا, یہ لنڈن میں بیٹھا ہے. اس نے لنڈن پولیس کو یہی سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور اگر یہ اس طرح کی ایک بڑی کوئی میجر قسم کی اگر یہ بکواس کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو لنڈن پولیس تو اس کی ایسے کی تیسی کر دیں گے. تو اس کو لائٹلی مت لیں اس کی سٹیٹمنٹ. میرے پاس کچھ خبریں برٹش ڈپلومیٹک سرکل سے آ رہی ہیں کہ وہ تسنیم حیدر کی سٹیٹمنٹ کو, اور یہ بڑی پکی خبر آ رہی ہے میرے پاس ان سورسز سے جو بڑے قریب ہیں برٹش ڈپلومیٹک سرکل سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بہت کنسرنڈ ہے تسنیم حیدر کی سٹیٹمنٹ سے, وہ اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, بڑا سیریسلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے
جس کے تھرو شریف اپنا پیسہ منی لانڈر کرتے تھے. حسن اور حسین اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. سو از اسحاق ڈار. اس کو بھی یہ بہت کلیئرلی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیز صحیح ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں ایک مفروضہ لوں کہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار اس وقت جنرل باجوہ نے یہ ہٹ آرڈر کروائی, اس کو پلان اور ایکسیکیوٹ کروایا ISI کے تھرو, ندیم انجم, فیصل نصیر, فہیم رضا, وقار, کینین نیشنل انٹیلیجنس سروسز, GSU, اس طرح ہوئی. اس کی بینیفیشری نواز, شہباز, مریم, حسن, حسین, اسحاق ڈار, ناصر بٹ. تو ناصر بٹ تو خیر ایکسیکیوٹر. تو اس کا پیسہ جو ہے وہ ادھر سے گیا مبینہ طور پہ. کہہ رہا مطلب آئی کین اونلی سی, اب آپ نے ساری کہانی سن لی تو ناؤ اف یو لنک دس ٹوگیدر تو اٹ میکس پرفیکٹ سینس. میرا تو کنکلوڈنگ کامنٹ یہ ہے جنرل عاصم منیر کے لیے. جنرل عاصم منیر صاحب, میں بڑی سیریسلی آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے, آپ عمر شاہد حامد اور ڈاکٹر اطہر کو بلائیں, آپ 1-on-1 ان سے پریزنٹیشن لیں جتنی دیر تک وہ دینا چاہتے ہیں, بیکاز اس میں صرف یہ ارشد شریف کی مرڈر کی بات نہیں ہے, اس میں پاکستانی اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی, افواج پاکستان کی کریڈیبلٹی اور اس کی ریپوٹیشن, ISI کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن, بیکاز ایک آدمی باجوہ اور ایک آدمی ندیم انجم اور ایک آدمی فیصل نصیر اور ایک آدمی فہیم رضا اور چند اور, انہوں نے اس زبردست ایجنسی کی ریپوٹیشن بھی تباہ کر دی ہے. سارے لوگ ISI میں ایسے نہیں ہیں, 25-30 ہزار لوگ ہیں اس کے اندر, اس میں اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن یہ ISI کا جو پولیٹیکل سیل ہے جس نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے پاکستان, یہ اس کی ریپوٹیشن کو اتنا سخت نقصان پہنچایا, فوج کو اتنا سخت نقصان پہنچایا, آرمی چیف کے عہدے کو اتنا سخت نقصان پہنچایا, DG ISI کے عہدے کو, DGC کے عہدے کو, سیکٹر کمانڈرز کے عہدوں کو تباہ برباد کر دیا. جنرل عاصم, آپ اگر ان کو ریڈیم کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس لیے عمر شاہد حامد کو بلانا ہے, آپ نے اس لیے ڈاکٹر اطہر کو بلانا ہے, ان سے 1-on-1 آپ بریفنگ دیں, پوری رپورٹ کی تفصیل لیں, جتنے سوال آپ نے کرنے, جن جن بندوں کے وہ نام لیتے ہیں ان کو آپ انکوائری میں شامل کروائیں, اپنی انکوائری کرائیں, یہ باہر کی انکوائری نہیں کرتے. اگر جنرل عاصم آپ جینوئن ہیں, آپ پیٹریوٹک ہیں, آپ محب وطن ہیں, آپ آنسٹ ہیں, کرپٹ نہیں ہیں, اور آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, آپ فوج کی بہتری چاہتے ہیں, آپ ISI کی بہتری چاہتے ہیں, آپ اپنے عہدے کی, آرمی چیف کے عہدے کی بہتری چاہتے ہیں, DG ISI کے عہدے کی بہتری چاہتے ہیں, DGC کے عہدے کی بہتری چاہتے ہیں, یہ باقی جو ان کی, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ دوسرے ہیں, اس سب چیزوں کے الٹے ہیں, تو پھر تو آپ سے کہنا بالکل فضول ہے. ناظرین, یہ میرا ڈیٹیلڈ تجزیہ تھا ارشد شریف کے اوپر. نتیجہ سامنے ہے, صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کورٹ آف لا میں انشاءاللہ یہ ٹرائل ہوگا, اور ان لوگوں کو جو اس میں انوالوڈ ہیں, چاہے وہ جنرل باجوہ ہے, ندیم انجم ہے, فیصل نصیر ہے, فہیم رضا ہے, باقی ISI کے آفیسرز ہیں, وقار ہے, ادھر تو کینیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون وہ پکڑیں گے کہ نہیں, نواز شریف, شہباز شریف, مریم صفدر, حسن, حسین, یہ لوگ, اور یہاں کے جو اہلکار جنہوں نے اس کو ایک خرگوش کی طرح, یہ سیکرٹری انٹیریئر کھوکر, یہ چانڈیو سٹی میجسٹریٹ, SSP ملیر, وہ 3 افسر ISI کے کراچی والے, کیا کیا آپ نے؟ تباہ کر دیا اس ملک کو, اس آدمی کو شہید کروا کے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش شریف کے درجات بلند کرے. مجھے ابھی تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.